अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत। और आज का जो एज़ यूजुअल जो डिफरेंट मैंने टाइटल जो है वो देखा है, और जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल एक यूनिक सी चीज़ है। उसको ज़रा ध्यान से उसको सुनिएगा और उसको फिर समझिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। एक अंग्रेज़ी की एक मिथ है, एक कहावत है, एक आप कह लें कि उनका एक फ्रेज़ है। वो कहते हैं कि जो मसाइल को भूखा रखो और जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको खिलाओ। यही मेरा थंबनेल है। मसाइल को भूखा रखें और मौके को खिलाएं, फीड करें आप अपॉर्चुनिटीज़ को, और जो आपके मसले मसाइल हैं उनको आप बिल्कुल भूखा रखें। अब इसको ज़हन में रखते हुए आप देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो कंपोज हुई है, दुख गम से, खुशी गम से, हर तरह के मामलात के साथ ये बनी हुई है। जो शख्स जो है इस राज को पा लेता है, इस हिकमत को जान लेता है, उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। मसलन कि मसाइल को भूखा रखें। मसाइल को भूखा रखने का मतलब क्या है कि उसको अपने ऊपर ज़हन के ऊपर तारी ना करें, सवार ना करें। हर वक्त अपने आप को मसलों के अंदर उलझाए मत रखें, और अपॉर्चुनिटीज़ को फीड करें। मीन्स क्या कि आपको जो मौके मिल रहे हैं उनको यूटिलाइज़ करें, उनको यूटिलाइज़ करें, अपना फोकस उस पर रखें, अपनी सोच को उसके ऊपर मरतकज़ करें। तो क्या होगा, आपको अच्छे मौके मिलेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है बेटरमेंट की तरफ आप जाएंगे, और कुछ पॉजिटिव जो है वो आप कर सकेंगे। लेकिन उसके बरक्स अगर आप अपने मसाइल को अपने ज़हन पे सवार कर लेते हैं और हर वक्त उस मसाइल के अंदर घिरे रहते हैं, और ये आप क्या कर रहे हैं, अपने मसाइल को आप खिला रहे हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भूखा रख रहे हैं। दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लीजिए कि एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर ऐसे दुराहे आते हैं, ऐसी मुश्किलात आती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे मसलों मसाइल में घिर जाता है कि वो इतना ज़्यादा उनको फीड करता है, यानी उनको अपनी सोच के ज़रिए इतना कुछ खिला देता है, इतना कुछ उनको पालना शुरू कर देता है मसले मसाइल को, कि उसके साथ आने वाले जो मौके हैं वो उसकी नज़र में नहीं जचते, उसको नज़र ही नहीं आ रहे होते। जो अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल रही होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको बिल्कुल भी जो है वो नज़र नहीं आती, उनको मिस कर देता है। यानी उसने क्या किया कि मसाइल को फीड किया और अपॉर्चुनिटीज़ को भूखा रखा, उसकी तरफ फोकस नहीं किया, और अपनी ज़िंदगी को रोइंड कर लिया, ख़राब कर लिया। और यही एक फ़लसफ़ा है हयात का, हमारी ज़िंदगी का। कौन इंसान है आज के दौर के अंदर जो मसाइल में नहीं गिरा हुआ? कौन इंसान है जिसके पास दुख नहीं है, गम नहीं है, परेशानी नहीं है? तो हमें क्या करना है, हमें उसमें से अपना रास्ता तलाश करना है, हमें उसमें से वे आउट देखना है, हमें उसमें से उस एक स्ट्रीम को देखना है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। एक शख्स है वो हर वक्त सोचता रहता है, हर वक्त सोचता रहता है, हर वक्त सोचता रहता है, अपने मसले मसाइल के अंदर घिरा रहता है। तो वो क्या कर रहा है, वो मुसलसल अपनी फीडिंग कर रहा है किसको, अपने मसाइल को। उसके बरक्स दूसरा शख्स है वो मौके को फीड कर रहा है, उसको जब मौका मिलता है वो उसमें से अपना काम निकालता है और आगे हो जाता है। तो कामयाब वो हो रहा है, और जो सोच रहा था बैठ के अपने मसले मसाइल को, वो उसको खुराक खिला कर इतना ताकतवर कर लेता है कि उसके बोझ के तले वो खुद ही दब जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, मेंटली, फिज़िकली, या बिल्कुल लाइफ से हाथ धो बैठता है। उसके बरक्स जो दूसरा शख्स था उसने मौके को अवेल किया और उसमें से गो थ्रू किया और कामयाब हो गया। उसका बेनिफिट उसको क्या मिला कि वो किसी मकाम पे पहुंच गया, उसने मसले मसाइल को छोड़ दिया, तो जो छोड़ दी, मौजूद रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो मसाइल के बारे में सोचना शुरू किया और मसाइल ख़त्म हो गए। नहीं, मसाइल होते हैं, मसले होते हैं, लेकिन जब आपको मौका मिलता है आप उसमें से कुछ अवेल कर लेते हैं तो फिर वो मसाइल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर जब आप चढ़ना सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद नाकामी की सीढ़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल दूर होती जाती हैं। सिर्फ आपको कामयाबी की सीढ़ी के पहले जीने के ऊपर कदम जो है वो रखना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप के ऊपर जब आपने कदम रख लिया
پھر اس کے بعد آپ کے قدم خود بخود اوپر اٹھتے چلے جائیں گے. ونس آپ نے ایک موقع جو ہے اس کو اویل کرنا سیکھ لیا تو پھر آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گی. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اس کو بڑے مسئلے مسائل ہیں، گھرا ہوا ہے، ہر وقت سوچ کے اپنی صحت کے بارے میں، اپنے فائنینشیل ایشوز کے بارے میں، لوگوں کے بیہیویئرس کے بارے میں، رشتہ داریوں کے بارے میں، شادی بیاہ کے بارے میں، الغرض ہر قسم کی جاب کے بارے میں، کسی نہ کسی میٹرز کے اندر وہ اتنا الجھ گیا ہے کہ وہ اس نے اپنے اندر ایک دیوار بنا لی اپنے سامنے، نہ آگے کو جا سک رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ پا رہا ہے، نہ دائیں جا رہا ہے نہ بائیں جا رہا ہے. ایک کوٹری کے اندر اپنے آپ کو اس نے بند کر لیا. کوئی شخص اس کو آگے کہتا ہے کہ یار نکلو اس میں سے، تم نے کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے محسوس کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا، میرے مسئلے مسائل اتنے ہیں کہ یہ چھوٹا سا جو تم موقع مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کو میں اویل کر لوں، یہ تو میرے مسائل کا حل نہیں ہے. تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مسائل کیا ہیں، تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ میرے مسئلے مسائل کیا ہیں. میرے تو مسائل ایسے ہیں کہ میں تمہیں سناؤں گا تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا، تم جج ہی نہیں کر سکتے. تمہیں جاؤ بھائی جاؤ، تم اپنے موقع اویل کرو، مجھے نہیں ان موقعوں کو اویل کرنا. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے گھر آئی ہوئی خوشی کو دور بھگا رہا ہے. وہ شخص اس کے پاس آیا ہے اس کو کہنے کے لیے کہ آؤ میں تمہیں ایک جاب پہ لگوا دیتا ہوں، آؤ میں تمہارا کوئی رشتے کا ایشو ہے تو وہ سارٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، آؤ تمہارا کوئی فائنینشیل میٹرز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، تمہیں جو بھی پرابلم ہے ڈسکس کرو. ایک تو ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں کسی سے اپنے مسئلوں کو ڈسکس نہیں کرتے، اور جن سے کرتے ہیں وہ تماش بین ہیں، وہ تماشا لگانے والے ہیں. وہ آگے اس بات کو سن کر مزہ لے کر اس وقت سمپیتھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ہاں یہ بڑا برا ہوا ہے، بڑا اچھا تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے. وہ آپ کی ساری باتیں سن لیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ آپ نے اپنے دل کو ہلکا کر لیا ہے ان کے ساتھ. لیکن جیسے ہی وہاں سے نکلیں گے تو بس تماشا شروع ہو گیا. پھر آپ ٹائم نوٹ کرنا شروع کر دیں، گھنٹے کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی کال آئے گی، ایک دن کے بعد آپ کو کوئی ملے گا اور وہ کہے گا یار کیا ہوا ہے تمہیں، پتہ چلا تمہارے سے یہ پرابلم ہو گیا. اب آپ کس کس کو سیٹسفائڈ کریں گے، کس کس کو بتائیں گے؟ پرابلم تو ایک تھی جو کہ سارٹ آؤٹ ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اس بندے کو جب بتانے کے بعد اپنے لیے مسائل کو اور بڑھا لیا. اب مسالہ لگا کر وہ سب کو بتا رہے ہیں اور اب سب کے سامنے نشر ہو رہے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں کہ ایک شولڈر، ایک دوست، ایک ساتھی، ایک سنگی ایسا ہو جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے کونسل کروائیں اور ڈسکس کریں اپنے میٹرز کو اور اس سے اوپینین لیں اس کی. اور جو موقع مل رہا ہے اس کو اویل کریں. اگر آپ اس موقع کو اویل نہیں کریں گے تو پھر پچھتاووں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا. یہ زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر مسائل جو ہیں وہ بدرجہ عدم موجود ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو مشکل کے لیے پیدا کیا، آسانی کے لیے پیدا نہیں کیا. ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اور اس کے لیے مشکلات کا شکار ہوتے رہتے ہیں. جب ہماری مرضی کے مطابق ہمیں وہ چیز نہیں ملتی تو ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تجربہ ہے زندگی کا کہ مواقع اچھے ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، یہ ڈن ہے، بالکل کنفرم ہے، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. کس لیے کہ ہمارے اوپر مسائل اتنے زیادہ چڑھے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر پاتے. ہمیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں. چکرا جاتے ہیں. جب انسان چکرا جاتا ہے، اس کو چکر آ جاتا ہے، پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ میرے آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، میں نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ مسائل میں گھرنے کے بعد اپنی پرسنالٹی کو روئن کرے گا، اپنی گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں جائے گا، اپنی قسمت کو کوسے گا، اپنے رب سے دوری اختیار کرے گا. اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر وہ اسٹارویشن جب آنی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی نشے کے اوپر لگ جاتا ہے، کسی نہ کسی بری صحبت کے اندر پڑ جاتا ہے. اور اس کا لوگو یہ ہوتا ہے کہ مجھے حالات نے اتنی تکلیف دی ہے، اتنا دکھ دی ہے کہ میں اب یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ ریئیکشن ہے. کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب کی ایک کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ جی میں اتنا زیادہ جو ہو گیا ہوں، ڈپریشن کے اندر چلا گیا ہوں کہ میں نے اب جو وہ کام جو میں نے چھوڑ دیے ہوئے تھے، جو میں نے کبھی زندگی میں نے کیے تھے، میں دوبارہ سے ان کاموں کو میں نے شروع کر دیا کرنا. میں نے کہا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یہ تو آپ رب کے ساتھ مقابلے پہ آ گئے نا. پھر رب نے آپ کو آزمائش میں ڈالا اور آپ نے بجائے اس میں سے آزمائش میں سے نکلنے کے دعا کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو کمزور ثابت کیا، راستہ فرار کا اختیار کیا اور اپنی صحت کے اوپر بھی آپ نے جو ہے نا یہ ڈاکہ مار دیا. تو اس لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو آپ کے مسائل ہیں ان کو جو ہے بھوکا رکھیے
اور جو آپ کے اپرچونٹیز مواقع ہیں ان کو فیڈ کریے، ان کو کھلائیے پلائیے، تاکہ وہ صحت مند ہو کر آپ کے سامنے آئیں اور وہ آپ کو اچھی لائف گزارنے کا ایک تھیم دیں۔ یہ چیز ہے، یہ مورل آف دی اسٹوری ہے کہ آپ جب تک اس کے اندر اپنی سوچ کو نہیں لے کر آئیں گے تب تک جو ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کی جو ہے ڈھارس نہیں بڑھا سکتا، کوئی آپ کو کانسل نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس آپ بیٹھیں گے، کسی بھی معلم کے پاس بیٹھیں گے، کسی بھی اپنے بزرگ کے پاس بیٹھیں گے، جب تک آپ اس کی صحبت میں رہیں گے آپ بڑے کنٹینٹ ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ وہاں سے اٹھیں گے اور ان مسائل کو آپ جب دیکھیں گے، آپ پھر دوبارہ سے اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں گے، اپنی ول جو ہے اس کو ختم کر بیٹھیں گے، اپنے ارادے کو توڑ دیں گے اور پھر دوبارہ سے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہمیں موقع جو ہوتا ہے وہ ایک بار، لائف ایک بار ہے، اس کے اندر ایک بار ہی ہر ایک کو موقع ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سدھارنے کا یا اس کو بگاڑنے کا، یہ موقع آپ کے پاس ہے۔ لائف میں آپ جو دنیا کی زندگی میں جب آپ یہاں پر آ گئے ہیں یہ ایک بار ہے، قیامت کے روز سب نے واپس جانا ہے، جب تو رب کے سامنے جب حاضر ہونا ہے، جب اپنے معاملات کو دیکھیں گے تو کہیں گے رب ایک موقع ہمیں دے دیں کہ ہم واپس چلے جائیں اور سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ رب کہے گا نہیں، وہ جو ٹائم تھا یہ بالغائب والا بات تھا، بن دیکھے کا سودا تھا، تم نے دیکھ کے سودا کیا، اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی اپرچونٹی ایک مرتبہ ہی آتی ہے۔ خوشی جو ہے وہ ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، جب ہم دروازہ نہیں کھولتے پھر وہ پلٹ جاتی ہے، پھر لمبا چکر کاٹ کے آتی ہے، اور جب تک وہ واپس آتی ہے تب تک ہم نے بہت کچھ لوز کر دیا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو اس کے اندر ہم نے لوز کیا ہوتا ہے وہ اپنا پیشن لوز کیا ہوتا ہے، اپنا ٹیمپر لوز کیا ہوتا ہے، اپنی آئی ڈی کو ہم کھو بیٹھتے ہیں، اپنی شخصیت کو ہم بالکل مائنس کر لیتے ہیں، شکل صورت کے اوپر ہمارے اس کے برے اثرات آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم بالکل ایک خالی دامن جو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو زندگی کے اندر جہاں پر بھی آپ کو اچھا موقع ملے اپنے آپ کو سدھارنے کا، آپ اس کو کریے، اس کو یوٹیلائز کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک فائنل بات یہ ہے کہ کبھی کسی کی لیگ پولنگ نہ کریں، بیڈ بائکنگ نہ کریں، کسی کو غلط مشورہ مت دیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں پر جو موقع جو ڈھونڈتے ہیں نا، کسی کو نقصان پہنچانے کے موقع ڈھونڈتے ہیں ہم، انتقام کے طریقوں پہ غور کرنے کے موقع ڈھونڈتے ہیں ہم، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں ہم۔ کوئی کامیاب ہو گیا ہے، کوئی پڑھائی میں کامیاب ہو گیا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس نے کوئی نہ کوئی انفیئر مینس یوز کیے ہوں گے۔ اگر کسی پوزیشن پہ کوئی جاب پہ کوئی لگ گیا تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس نے سفارش ہوگی یا پیسہ ہوگا، تو آپ اس کی لیگ پولنگ مت کریں، بیڈ بائکنگ مت کریں، اس کی نیگیٹو سائڈ پہ مت جائیں، بلکہ ٹیک دی پازیٹیو سائڈ آف دیٹ۔ تو جب آپ پازیٹیو سائڈ آف دیٹ لیں گے تو پھر منفی رجحان آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اور مائنڈ، جب آپ کے اندر سے کسی بھی چیز کے منفی رجحان کو دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، آپ انشاءاللہ پازیٹیو ہو جائیں گے، اور زندگی کی جو ٹرین ہے یہ بڑی سپیڈی ہو کر جو ہے نا آپ کو اپنے سب منزل کی طرف لے کر چلے گی۔ ادروائز بھٹکتے رہ جائیں گے، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے سے آپ کے اندر بے چینی بے سکونی ہی بڑھتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہماری مسائل ہیں ان کو ہمیں بھوکا رکھنے کی بھی ہمت دے، اور مواقع جو ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ ملیں اور ہم ان کو فیڈ کریں، ان کو کھلائیں پلائیں اور اپنی زندگی کو سدھار لیں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔